दूसरा, इस एतबार से भी उनका शुक्रिया अदा करता हूं कि हमारी एक सिस्टर एंकर हैं किरण नाज, उनके प्रोग्राम में उन्होंने ईद मुबारक का पैगाम भेजा, अगरचे वो एंकर नहीं उनसे निकलवाया, तो चलें फिर भी हम उस ईद मुबारक को कबूल करते हैं। तक़ब्बलल्लाहु मिन्ना व मिनकुम, अल्लाह ताला हमारी इबादत भी कबूल करे और आपकी भी कबूल करे इंशाअल्लाह ताला। बाकी वो कह रहे थे कि मौका मिला तो इंशाअल्लाह ईद भी मिलेंगे। बिल्कुल जी, आपने अगर सिर्फ चाय समोसे खाने के लिए आना है, एकेडमी के दरवाजे खुले हुए, मुनाजरों के लिए नहीं, चाय समोसे के लिए जब मर्जी। और चूंकि अब इब्तिदा आपकी तरफ से हुई है, अगरचे वो समा टीवी के एंकर की कंट्रीब्यूशन है, फिर भी हम ये ऑफर भी आपके लिए रखेंगे कि आप इतवार के अलावा भी कभी आना चाहें, बशर्ते कि रात को 2-2:30 बजे ना आए, क्योंकि उस वक्त तो मैं सोया होता हूं। तो दिन के वक्त आए, एडवन के थ्रू राब्ता करें इंशाल्लाह। जिस दिन आपका दिल करे आप आना चाहें, चाहे समोसों के लिए, लंच के लिए, डिनर के लिए, इंशाल्लाह हमारी एकेडमी के दरवाजे आपके लिए खुले हुए हैं, आप आ सकते हैं इंशाल्लाह ताला। लेकिन वो चाहे समोसों वाली बात होगी, और बेहतर यह है कि नादर अली को साथ लेकर आए कि जो इस सारे मामले को इनिशिएट करने वाले हैं इंशाअल्लाह ताला। इल्मी पॉइंट नंबर 2, 5 अक्टूबर 2021 को जो ड्रामाबाजी हुई हमारे जेलम शहर में कि रात को कोई 2-2:30 बजे आके इन्होंने चौक में खड़े होकर एक वीडियो बनाई और एक हंगामा खड़ा किया, उसके ऊपर मेरी तफसीली वीडियो उसी वक्त आ चुकी है। अल्लाह का शुक्र है, मिलियंस ऑफ पीपल ने वो वीडियो देखी हुई है, और उसकी बरकत यह है कि उसके बाद सैकड़ों नहीं हजारों लोगों ने देवबंदियत छोड़कर कुरान और सुन्नत का मनहज इख्तियार किया। सबूत के लिए हमारे शाहिद और बिलाल के चैनल के ऊपर लाइव सेशंस जो रिकॉर्ड हैं, उनमें मोर देन 80% देवबंदी ऐसे हैं जो रिवर्ट हुए उस पूरी ड्रामाबाजी के बाद। और उन्होंने कहा कि मुफ्ती तारिक मसूद साहब की वजह से हमें इंजीनियर साहब का तारुफ हुआ, या तारुफ था, लेकिन उनकी वजह से हमने सीरियस लिया कि हम इनको सुने। लिहाजा मुफ्ती साहब मेरे मोहसिन हैं कि उन्होंने अपने प्लेटफॉर्म के जरिए इस दावत हक को आम करवाया। अल्लाह ताला इस नेकी को उनके लिए हिदायत का जरिया और आखिरत में निजात का जरिया बना दे, आमीन। तो वो एपिसोड जो था उसके ऊपर मैं ऑलरेडी रिकॉर्डिंग करवा चुका हूं, फिर भी इन्होंने दोबारा से चूंकि मसला छेड़ा, तो मैं चंद चीजें आपको दोबारा इस हवाले से बता दूं कि ये मुलाकात जो तय हुई थी वो नादर अली के थ्रू हुई थी, जो एक यूट्यूबर हैं और एक प्रैंकर भी हैं, आजकल वो पॉडकास्ट भी कर रहे हैं। उन्होंने मुझे मजबूर किया था, पहले मैंने इनकार किया, और ये रिकॉर्डिंग आज वाली से पहले मैंने दोबारा उनको फोन किया, व्हाट्सएप पे ऑडियो भेजी अपने एकेडमी के नंबर से, उन्होंने जवाबन ऑडियो भेजी, और उन्हें एतमाद था कि मैं ये ऑडियो जो है वो यूट्यूब पे अपलोड नहीं करूंगा, इसलिए उन्होंने ऑडियो भेजी, वरना तो लोग डरते भी हैं। और उन्होंने दोबारा से वो पूरी स्टोरी सुनाई, मुझे रिकॉल होगी क्योंकि वो मिडल मैन है बीच में। तो उन्होंने कहा बिल्कुल ऐसे ही है, आप एग्री नहीं थे, मैंने आपको एग्री करवाया। उसके बाद मुफ्ती साहब तैयार नहीं हो रहे थे, और जिस मंगल को उन्होंने यहां आना था उससे 2 दिन पहले इतवार वाले दिन वो नादर अली के पास लंच पे थे, और वहां पे वो वीडियो गेम्स भी खेल रहे थे, और उसकी वीडियो भी बाद में अपलोड हुई। और कहते हैं मैंने मुफ्ती साहब से पूछा था कि आपने जेलम जाना है, तो उन्होंने कहा मेरा कोई इरादा नहीं, हालांकि वो मंगल को यहां आ रहे थे। जिस बंदे के थ्रू आना था उसको उन्होंने बाईपास किया, क्योंकि उन्होंने ड्रामा कुछ और करना था। उस दिन जब वो ये सारा मामला हुआ, रात को उन्होंने वीडियो अपलोड की, सुबह सवेरे मुझे डीपीओ के ऑफिस से कॉल आई कि ये आप लोग यहां कहां मुनाजरे कर रहे हैं, ये तो बैन है। तो मैंने कहा मुझे तो पता ही नहीं। उन्होंने कहा ये वीडियो अपलोड हुई है। मैंने वीडियो देखी, मैंने नादर अली को कॉल की, तो उस वक्त वो सोए हुए थे, तकरीबन 1 बजे के करीब उनकी कॉल आई। मैंने कहा यार ये तुमने मेरी पीठ पे छुरा घोंपा है कि तुमने इसको लेके आना था, ये रात को ये ड्रामा करके यहां से फरार हो गया, और मुसीबत मेरी जान को पड़ी हुई है, इसने तो कराची चले जाना है, एकेडमी मेरी बंद हो जानी है। और मैंने आपको बारहा बताया कि बनु उमैया की चालें जहां खत्म होती हैं वहां से हमारी अकल स्टार्ट होती है। वक्ती तौर पे मैं स्टूडेंट्स के हत्थे चढ़ के एक ऐसा काम करवा लेता कि बाद में ये 1 साल के लिए एकेडमी बंद हो जाती, तो वो नुकसान था। तो नादर अली ने कहा कि मैं बात करके आपको फिर पूरी तफसील बताता हूं। उसका राब्ता कोई नहीं हुआ, फिर मैंने उसको दोबारा कॉल की, उसने कहा जी ये स्टोरी है, ये तो इतवार को आए हुए थे, ऐसी कोई बात ही नहीं थी। मैंने कहा यार अब तुमने अपनी बात पे कायम रहना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज 4 साल हैं वो अपनी बात पे कायम है, और जब कभी मुफ्ती साहब आए अब इंशाल्लाह यहां पर मुनाजरे के लिए नहीं, चाय समोसों के लिए, तो नादर अली को साथ लेकर आए, मैं साथ बिठा के उसे कहूंगा कि हाँ स्टोरी पूरी सुनाओ,
اور بتاؤ کہ سچائی کیا ہے. تو سب کو پتا ہے. پھر وہ تو یہاں ویڈیو بنا کے غائب ہو گئے, پولیس ان کو تلاش کرتی رہی, وہ جیلم کے ایریے سے باہر تھے, ایجنسیز کے لوگوں نے ہم سے رابطہ کیا, سی ٹی ڈی نے الگ سے کیا, آئی ایس آئی نے الگ سے. میں نے کہا جی آپ کا بندہ آپ ڈھونڈیں, تو انہیں بھی پتا تھا. اس کا ثبوت یہ ہے کہ جیلم کی کسی مسجد میں ان کو کوئی پناہ نہیں ملی, ورنہ تو اگر وہ اعلانیہ آئے ہوتے تو مسجد میں جلسہ رکھوایا جاتا. ابھی کراچی سے ایک مفتی آیا, کسی مسجد میں نہیں گئے, وہ لوگوں کے گھروں میں چھپتے چھپاتے رہے, کھانا کھا کے پھر غائب ہو گئے, پھر رات کہیں اور جا کے گزارتے تھے. اس طریقے سے انہوں نے اپنے 48 گھنٹے پورے کیے, اور وہ جو پورے کیے وہ بھی رات کو ہی انہوں نے ویڈیو بنائی. تو وہ سب کو پتا چل گیا کہ یہ کیا ہو رہا ہے. اور وہ بورے پھر اتنے سال تک نہیں کھلے. سلوٹ ہے ارشاد بھٹی صاحب کو کہ انہوں نے وہ بورے کھلوا دیے. اب اگر یہ کوئی اور بات کریں گے کہ جی میں نے تو بھٹی صاحب کے پروگرام میں یہ بھی کہنا تھا, میں نہیں کہہ سکا, چلو وہ بھی آپ ویڈیو میں کہہ لو, ہم اس کا بھی جواب دے دیں گے. ابھی تو کئی باتیں آپ کو کہنی چاہیے تھی جو میں نے آپ کی طرف سے کہہ کے جواب پہلے ہی ریکارڈ کروائے ہوئے, کیونکہ وہ بھی کیا دن تھے, ہم بھی ایک جن تھے. آج ہم دیو ہیں, جنوں کے بھی پیو ہیں, ہم بھی بریلوی دیوبندی اہل حدیث رہے ہیں. ہمیں پتہ ہے کہ کون کون سی مکاریاں کرنی ہیں, کہاں سے کون سی چیز اٹھانی ہے. اللہ کا شکر ہے پہلے ہم یہ مکاریاں کرتے تھے اپنے فرقے کی حفاظت کے لیے, اور وہ فن جو ہم نے سیکھا اس کے بعد ہم اب اسلام کی حفاظت کے لیے ان مکاروں کو جواب دیتے ہیں اللہ کے فضل سے. تو یہ سارا کا سارا تماشا جو ہوا اس وقت, وہ میں نے اس وقت ویڈیو ریکارڈ کروا دی تھی. اور مزید اگر کسی نے تفصیل دیکھنی ہے تو میری وہ پرانی ویڈیو دیکھ لے. میرا خیال ہے وہ اتنی امپورٹنٹ چیز نہیں کہ میں اس کو آج اس حوالے سے ڈسکس کروں. علمی پوائنٹ نمبر 3, اسی پوڈ کاسٹ میں انہوں نے کہا کہ انجینئر صاحب نے اس وقت تو کوئی شرط نہیں رکھی تھی کہ مفتی تقی عثمانی صاحب سے ویڈیو بنوائی جائے. بالکل ایسا ہی ہے, کیونکہ آپ مجھ سے علمی ڈسکشن, اور وہ بھی چائے سموسے کے ساتھ نادر علی کی موجودگی میں کرنے آ رہے تھے, تو میں نے تو اس قسم کی کوئی شرط کیوں رکھنی تھی؟ بالکل ایسی کوئی شرط نہیں تھی. تو کہہ رہے ہیں اب کیوں رکھ رہے ہیں. ہاں اب میں کیوں رکھ رہا ہوں, اس کے پیچھے ریزن ہے کہ آپ کے اس ایپیسوڈ کے بعد ایک ایک کر کے مینڈکوں کی طرح اتنے مولوی مختلف فرقوں کے باہر نکل آئے کہ ہم بھی اب جیلم جائیں گے انجینئر صاحب سے منازعہ کرنے. تو میں تو یہ سارے مولوی سنبھالتا رہتا, مجھے تو عمر نو بھی مل جائے تب بھی میں ان سارے مولویوں کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتا. ایون طارق مسعود صاحب کے ساتھ بھی بیٹھتا نا, تو ان کے جو مناظرے کی فیلڈ کے علماء ہیں وہ کہتے ہیں یہ تو مناظرے کی فیلڈ کے ہیں ہی نہیں ہے, وہ تو ہمارے الیاس گھمن صاحب ہے. تو اسی لیے پھر میں نے ایک آپٹیمل سولوشن رکھا جو ایک پڑھا لکھا سولوشن ہے, کیونکہ آپ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس وقت دجال سے زیادہ خطرناک انجینئر صاحب ہیں. تو بھائی سارے فرقوں کو بیٹھ کے ایک پریس کانفرنس کرنی چاہیے, جس طرح مدارس میں برا وقت آیا, مفتی تقی عثمانی صاحب, مفتی منیب صاحب, مولانا فضل الرحمان صاحب, یہ سارے بیٹھے نا, انہوں نے گورنمنٹ کو ناکو چنے چبوا دیے نا. تو اب بھی بیٹھو, کر سکتے ہو, بیٹھو اور ایک مشترکہ نمائندہ اپنا لانچ کر دو. اور اس میں نے آسانی دی ہوئی ہے کہ چلو سارے مل کے ایک نہ کرو, الگ الگ اپنے اپنے فرقے کا کر دو. اور یہ بھی تمہاری خواہش پہ, مجھے کوئی خواہش نہیں ہے کہ جن کی اپنی ویڈیو سینکڑوں یا ہزاروں لوگ دیکھتے ہیں تو ان کو میں اپنے پلیٹ فارم سے جگہ دے کے تو ان کو اکوموڈیٹ کروں. یہ تمہاری خواہش کے اوپر کہ جی انجینئر اگر سچا ہے تو بیٹھتا کیوں نہیں. حالانکہ خود ایک دوسرے کے ساتھ کوئی نہیں بیٹھتے. آج تک کبھی کوئی بریلویوں کا مفتی موب لے کر دیوبندیوں کے مدرسے کے باہر گیا کہ جی ہمارے اعلیٰ حضرت نے آپ کو مرتد ڈکلیئر کیا تو ہم آپ کو شہید کرنے آ گئے ہیں, مناظرہ کریں ہم سے؟ نہیں, سارے ادھر ہی آتے ہیں. تو میں تو پہلے دسیا ہے کہ جیم نال جیلم تے جیم نال جیل تے جیم نال جہنم بھی تے جیم نال جنت بھی. ہاں اتھے جو بھی آئے گا نا غلط نیت کے ساتھ تو سیدھا جیل جائے گا. یہ کوئی قانونی طریقہ نہیں. ادروائز تم آپس میں بھی ایک دوسرے کے ساتھ ایسا کیا کرو نا, نہیں کرتے. اس کا مطلب ہے فیم لینے آتے ہیں. تو اس کا سلوشن یہی تھا کہ میں نے کہا اپنا بڑا لانچ کرو, کیونکہ تمہارے نزدیک میں نے ایک نیا فرقہ لانچ کر لیا, نعوذ باللہ. حالانکہ چندے تمہیں دیں, نمازیں تمہارے پیچھے پڑے, ہم کو مسجد بھی نہ بنائے, پھر بھی ہم فرقہ. تم یہ سارے گند کر کے بھی فرقہ نہیں ہو. رینڈ کارپوریشن ہم ہیں ان کے بقول. رینڈ کارپوریشن تو وہ ہیں جنہوں نے دیوبند اور بریلی دو شہروں کے نام کے اوپر فرقے بنا دیے اور کروڑوں مسلمانوں کو ڈیوائیڈ کر دیا. تو تم اس طرح کرو کہ ادھر بڑا میں ہوں نا, ادھر بھی اپنا بڑا لانچ کرو. کہتے ہیں جی وہ بڑے جو ہیں وہ بڑی عمر کے ہو چکے ہیں, ان کی زبان اتنی تیز نہیں چلتی جو انجینئر صاحب کی چلتی ہے. تو میں نے کہا چلیں اس کا بھی آپ کے لیے آسان مسئلہ کر دیتے ہیں, بڑا کسی چھوٹے کو لانچ کر دے, کسی کھمبے کو لانچ کر دے,
کہ اس کی جیت میری جیت, اس کی ہار میری ہار اور میری ہار میرے فرقے کی ہار ہے, میں اس کے ساتھ بیٹھ جاؤں گا لیکن تمہاری خواہش پہ. مجھے کوئی خواہش نہیں ہے, یہ تمہاری ڈیمانڈ کا میں جواب دے رہا ہوں. یہ میری ویڈیوز آدھی کاٹتے ہیں جی سب چیلنج کر کے بھاگ جاتے ہیں. میں نے تو کبھی چیلنج کیا ہی نہیں بھائی. میں نے کبھی چیلنج کیا تو علمی کیا کہ یہ چیلنج ہے کہ چشتی رسول اللہ کا جواب دو ویڈیو میں. چیلنج یہ تو نہیں کرتا کہ میرے گھر آ جاؤ بندے لے کے. خود آپس میں ایک دوسرے کے پاس اس طرح جاتے ہو. اور مناظرے کا تو چیلنج کبھی بھی نہیں کیا. تمہاری خواہش پہ کہا کہ ٹھیک ہے اگر خواہش ہے تو بڑے سے ویڈیو بنواؤ, لکھوانا نہیں ویڈیو بنوانی ہے. اور بڑے بھی بتا دیے ہیں, ڈھونڈنے میں کوئی مشکل نہیں ہے. بریلویوں کے لیے مفتی منیب الرحمان صاحب, دیوبند کے لیے مفتی تقی عثمانی, اہل حدیث کے لیے ساجد میر صاحب, اہل تشیع کے لیے ساجد نقوی صاحب. یہ 4 بڑے فرقوں کے میں نے بڑے بتا دیے ہیں. یہ ویڈیو بنا دیں, اور اگر یہ ویڈیو نہیں بنا رہے اور نہ میرے بارے میں کوئی سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں تو آپ سمجھ لیں کہ گل وچ کوئی اور ہے. ان کے بڑے مانتے ہیں کہ انجینئر باتیں ٹھیک کر رہا ہے. بات تو سچ ہے مگر بات ہے رسوائی کی, تو وہ رسوائی سے بات. اسی لیے دیکھیں مفتی منیب صاحب نے کیا کہا, ہم اپنے پلیٹ فارم سے اپنا موقف بیان کرتے رہتے ہیں, کرتے رہے ہیں, کرتے رہیں گے. یعنی انجینئر بھی کریں ہم بھی کو ایگزسٹ کریں گے. اچھا, ایک آپ نے ابھی ریسنٹلی دیکھا ہوگا کہ انجینئر محمد علی مرزا نے آپ کو مخاطب کیا اور کہا کہ آپ وہ شخصیت ہیں اہل سنت والجماعت میں جن سے وہ براہ راست مناظرہ کرنا چاہتے ہیں. آپ کا اس پر کوئی موقف نہیں آیا, کوئی آپ اس سلسلے میں بات کرنا چاہیں گے, کوئی میسج دینا؟ ہم ایسے لوگوں کو منہ نہیں لگاتے. اچھا. اور ہم اپنا موقف اپنے پلیٹ فارم سے پیش کرتے رہتے ہیں. ایسے لوگوں کو یہ شوق ہوتا ہے کہ یہ سب لوگ ہمارا نام لیں تو ہماری اور شہرت ہو اور لوگ متوجہ ہوں, تو اس لیے ان کی یہ خواہش کبھی پوری نہیں ہوگی. اور ہم اپنے پلیٹ فارم سے مثبت انداز میں اپنا پیغام پہنچاتے رہے ہیں, پہنچاتے رہتے ہیں, پہنچاتے رہیں گے. یہ جو پیشہ ور لوگ ہیں جن کو مناظرہ بازی کا بہت شوق ہے وہ اپنے دربار لگاتے رہیں, کوئی مسئلہ نہیں. کل تک تو مجھے تم قادیانی کہہ رہے تھے. پاکستان میں تو قادیانی تبلیغ نہیں کر سکتا اعلانیہ. یہ کون سا قادیانی ہے جو تبلیغ کر رہا ہے؟ اور اب کہہ رہے ہیں وہ کرتا رہے. اس کا مطلب ہے کو ایگزسٹ کر رہے ہیں. یہ مان رہے ہیں کہ انجینئر صاحب کو بھی رائٹ ہے کہ وہ بھی اپنی بات رکھیں. اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے دبے الفاظ میں یہ مان لیا ہے کہ اب ہمیں اس امپائر کو بھی ماننا پڑے گا. جس طرح پرشین امپائر اور رومن امپائر کے بعد مسلمز کی امپائر, اب دیوبند امپائر اور بریلی امپائر کے بعد مسلمز کی امپائر. میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں, تیرے بابے تھے شے ہی کوئی نہیں, یہ والی امپائر. تو یہ اب کو ایگزسٹ کر رہے ہیں اور یہ بالکل جینون بات ہے. تمہارے فرقوں پہ مشکل وقت آیا. دیکھو ہمارے صحابہ کرام پہ جب مشکل وقت آیا, غزوہ حنین پر 12,000 کا لشکر تھا, صرف 80 بندے حضور کے ساتھ رہ گئے. قبیلہ حوازن کے تیروں کا مقابلہ نہیں کر سکے. ایک تکبر کا جملہ نکل گیا کہ ہم بدر میں 313 تھے, غالب آئے, آج تو ہزاروں میں, آج جیت ہماری پکی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے سورہ التوبہ میں فرمایا کہ تمہاری کثرت نے تمہیں تعجب میں ڈالا, پھر تمہیں بھاگنے کی جگہ بھی نہیں ملی. ہاں, اس وقت نبی علیہ السلام اکیلے آگے بڑھے اپنے خچر پر. انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب, میں نبی ہوں اس میں کوئی شک نہیں, میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں اس میں کوئی شک نہیں. لیڈر کا اس وقت پتا چلتا ہے. تمہارے لیڈر کدھر ہے؟ میں ہوں مفتی منیب الرحمان, بریلویوں کا امام. نکلے نا باہر. اور ان کی خواہش پہ, ہاں یہ کاٹنا نہیں کلپ پر, ان کی خواہش پہ میں ہوں مفتی تقی عثمانی, دیوبند کا پلانٹ ارتھ پہ مفتی اعظم. نہیں, کبھی میرا نام بھی نہیں لیا. اور کہتے ہیں وہ نام اس لیے نہیں لیتے مشہوری نہ ہو جائے. اللہ دے بندے ہو تو آڈے وڈے تو لے کے نکے تک میری تصویریں لا کے مشہوری لے رہے ہیں. منو ادھر کو مشہوری لینے کی کیڑی ضرورت ہے؟ جن کی اپنی ویڈیوز مشکل سے سینکڑوں لوگ دیکھتے ہیں یا کوئی 1,000 سے اوپر چلی جاتی. وہ اصل میں منصف مزاج لوگ ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ انجینئر صاحب جو باتیں کر رہے ہیں وہ ٹھیک ہے. اور میں آپ کو ثابت کر دیتا ہوں. مجھے بتائیں, جو کچھ میں دیوبندیوں کے بارے میں کہتا ہوں کیا بریلوی نہیں مانتے کہ صحیح کلاس لا رہا ہے؟ ہاں. اور جو کچھ میں بریلویوں کے بارے میں کہتا ہوں کیا دیوبندی نہیں مانتے کہ بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے؟ اور جو میں اہل حدیث کے بارے میں کہتا ہوں کیا شیعہ اور دیوبندی اور بریلوی نہیں مانتے کہ یہ صحیح رگڑا لگا رہا ہے بنو امیہ کے مسئلے میں؟ بالکل مانتے ہیں. اس طریقے سے شیعہ صحیح مانتے ہیں جو میں ان کا رگڑا لگا رہا ہوں. تو بھائی ہر
کوئی اپنے خلاف جو باتیں ہیں اس کے اوپر سیکھ پا ہوتا ہے اور جو اس کے حق میں ہے اس میں وہ کہہ رہے ہیں انجینئر صاحب بالکل منجی ٹھوک کے رکھو ہے نا دی. آج تک مجھے کسی اہل حدیث عالم نے نہیں کہا کہ انجینئر صاحب ذرا رفع الیدین ہوتے تھے گل کرنا بند کرو نا. یہ بریلوی اور دیوبندی جو ہمارے معصوم سی عوام ہے ان کے چڑیا جتنے دل دکھ جاتے ہیں, آپ بار بار رفع الیدین کی بات کرتے ہیں. آپ مزارات کے خلاف بھی نہ بولا کریں, کبھی کوئی اہل حدیث نہیں کہے گا کیونکہ ان کے مطلب کی بات ہے. مجھے کبھی کوئی بریلوی نہیں کہے گا کہ آپ یزید کو رگڑا لگانا چھوڑ دیں, اہل حدیثوں کے دل دکھ جاتے ہیں. کہتے ہیں بالکل کام چک کے رکھو. تو یہ اپنے مطلب کی چیزیں جو ہیں ان کو اپنے حق میں کیش کرواتے ہیں. لہذا تمام علماء, تمام فرقوں کی جو عوام ہے ایٹ لیسٹ, ان کا تو اتفاق ہے کہ انجینئر صاحب جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ صحیح کہہ رہے ہیں. چند باتوں میں اختلاف کر سکتے ہیں, میجورٹی پہ وہ ایگری کرتے ہیں. تو 99 قتل انہوں نے بھی کیتے ہوئے ہیں, یہ بھی اپنے سوا سارے فرقوں کو گمراہ سمجھتے ہیں. اور ہم کہتے ہیں شاید ٹھیک ہی کہہ رہے ہو, آپ ساری ٹھیک کہہ رہے ہو. جب آپ دوسروں کو گمراہ کہتے ہو تو پھر ساری گمراہ ہو گئے نا, تو ٹھیک ہی کہہ رہے ہو. تو یہ میری بالکل لاجیکل شرط نہیں ہے, ڈیمانڈ ہے, اور وہ بھی ان کی خواہش کے اوپر کہ بڑے کو لانچ کرو, یا بڑا کسی کو نامینیٹ کرے ویڈیو بنا کے, اور وہ بھی لکھ کے نہ کرے, ورنہ لکھی ہوئی چیز تو میں بھی آپ کو اڈوب فوٹوشاپ میں بنا دوں گا ویڈیو میں, اور وہ بھی اے آئی کی ویڈیو نہیں ہونی چاہیے. تو ابھی تک کوئی کسی بڑے نے نکلنا ہوتا تو نکل آتا. میرا خیال ہے مفتی صاحب کے اس پورے ایپیسوڈ کے بعد یہ چشتی رسول اللہ, تھانوی رسول اللہ, مناظرے, یہ سب کچھ دی اینڈ ہو چکا ہے. تو ہم اس پہ یہی کہیں گے کہ شکریہ مفتی طارق مسعود صاحب, حافظہ اللہ تعالی. ٹھیک ہو گیا.